वेलकम बैक। तो नादरीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादमीन जनाब पास्टर गिलबर्ट साहब और पास्टर बिल साहब कलाम में खुदा को हमारे साथ शेयर कर रहे थे मुबारक जुमेरात के ताल्लुक़ से, इशारबानी के ताल्लुक़ से, और हमने जो सीखा कि ये इंतहाई ज़रूरी है मसीही ज़िंदगी के लिए, और उन्होंने खूबसूरत हम तक जो है वो पैगाम पहुंचाया है कि हमें निजात हासिल करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की ये मुबारक रात जिसकी ख्वाहिश यीशु मसीह ने ख़ुद अपनी ज़ुबान मुबारक से कही। यीशु मसीह ने 3 सालों में कभी अपनी बर्थडे के ताल्लुक़ से, जन्मदिन के ताल्लुक़ की कभी ख्वाहिश नहीं की, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आरज़ू थी कि तुम्हारे साथ खाना खाऊं। और फिर इसकी कितनी अहमियत है कि जब पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों के नाम खत लिखा तो उसने कहा ये मुझे खुदावन से बात पहुंची है, यानी खुदावन ने मुझे ये बात पहुंचाई है। इशारबानी की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से कर सकते हैं कि जब पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत लिखा तो कहा कि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है, यानी बताने वाला कोई रसूल नहीं, हालांकि कोई रसूल मौजूद थे और कोई कलीसिया नहीं। खुदावन ने बराह रास्त ये बात पौलुस पे रिवील की, ज़ाहिर की, और अपनी चाहत का इजहार किया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जैसे मैंने पहले भी ये बात कही कि बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, हम मनाते हैं, मनाते रहेंगे, मनाने चाहिए, जैसे क्रिसमस है, ईस्टर है। तो लेकिन यीशु मसीह ने कम अज़ कम कभी इजहार नहीं किया कि तुम मेरी यादगारी में मेरे जी उठने का दिन मनाना या तुम क्रिसमस मनाना। लेकिन ये वो वाहिद ऐसा त्यौहार है या एक ऐसी रस्म है जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपने दिल का इजहार किया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जो कुछ खुदा के खादमों ने शेयर किया है और जो कुछ शेयर होने वाला है, इसका बुनियादी मकसद ये कि आप इस मुक़द्दस रस्म को समझें और फिर शामिल हों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सीखते हैं, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर नईम साहिब से कि हमारे नाज़रीन को आज की मुबारक रात और इशारबानी के ताल्लुक़ से सिखाएं। जी बादी साहिब। जी, मसीह खुदावन में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर टेलीविज़न होशाना के इज़्ज़त मआब डेविड डीन साहब का, और उसके बाद खुदा के खादम पास्टर पतरस साहब का। शुक्रगुजार हूँ कि हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि इस प्लेटफार्म पर हमें फिर से दोबारा मौका मिला है ताकि हम यहाँ पर आएँ और खुदावन के कलाम अक़दस की इन उम्मीद सच्चाइयों को आप सब तक पहुँचा सकें। सो थैंक यू पर साहब जी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो हम शायरबानी के तलक से आज बात कर रहे हैं। बरोज़ जुमेरात आज शाम हम खुदावन का शुक्र करते हैं। बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादिम ने इन बातों को बयान किया है कि शायरबानी जो मसीह का बदन है और उसका खून है। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 26 बाब और उसकी हम 28वीं आयत को देखेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं क्योंकि यीशु मसीह इस बात को बखूबी जानता था कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम इस बात का मुतवाज़न मुताला जब करते हैं तो यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ इस बात को जाहिर किया कि ये आखिरी फसा, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं आप सब के साथ बैठूं और खाऊं, क्योंकि आपने मेरे साथ एक वक्त गुजारा है और आप मुझे जान चुके हो कि मसीह जो है वो बतेरों के लिए अपने खून को बहाने वाला है। और जब उसने इस अहद का बयान किया है तो यहाँ पर हम वही पौलुस की बात को याद रखते हैं कि जिसने कुरिन्थियों की कलीसिया को पहले खत में उसके 11 बाब की उसकी 24 आयत में लिखा है कि ये बात कि अगर तुम में कोई भूखा हो तो वो अपने ही घर में खा ले, ऐसा ना हो कि तुम्हारा जमा होना जो है वो सजा का लायक हो। 2200 यानी कि हम इस बात को जान सकते हैं कि जब हम अक्सर औकात हम जब इस शायरबानी के अंदर शामिल होने वाले होते हैं तो ऐसा होता है कि 3 जो सैटरडे हफ्ते संडे हैं उस दिनों के अंदर चर्च बहुत सी जो है वो खाली जगह रहती हैं, और जब महीने का जो फर्स्ट संडे होता है उसके अंदर हम जब शायरबानी को
ہم اس رسم کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس روز چرچ بھرا ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی رسمی طور پر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. کوئی اس بات کو جانتے ہیں کہ شاید ہم مہینے بعد جائیں گے اور شاعربانی لیں گے اور بس یہی بات ہے. لیکن آج ان تمام تر مسیحی بہن بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہم پرسب دینا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو عہد ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری بات کہ یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے ہے اور یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے ہے اور میری یادگاری کے واسطے ایسا ہی کیا کرو. پر جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو کلیسیا تھی، جو لوگ تھے، وہ ہر روز مسیح کا بدن وہ اس میں شامل ہوتے تھے، وہ ہر روز روٹی توڑتے تھے. لیکن آج ہم نے یہ شیڈول بنایا ہے چرچز کے اندر کہ ہم مہینے کے بعد کرتے ہیں. لیکن میں اس بات کی بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ان چرچز سے، ان خادمین سے، کہ ہم جتنا چاہے ہم اس فکر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، ہم جتنا چاہے مسیح کے بدن میں شامل رہیں، تاکہ ہم کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ مسیح کے بدن کی جو پاور ہے، جو قدرت ہے، جو ہمارے ساتھ عہد ہے، ہم اس عہد کو آگے نبھائیں. یعنی آپ کے خیال میں کس طرح ہمارے جو ان دنوں میں ٹریڈیشن ہے یا رسم ہے کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ ادا کرتے ہیں؟ جی بالکل. تو آپ کے خیال میں چونکہ ابتدائی کلیسیا ہر روز ایسا کرتی تھی، ہر روز ایسا تو ہمیں بھی اس رسم کو جاری رکھنا چاہیے. جی بالکل بالکل. جی. ہمیں بھی ہر روز بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نے کلیسیا کے ساتھ یہ رسم کو جاری رکھنا ہے، تاکہ کلیسیا کا جو حال جو بہتر ہونے کی بجائے آج ہم چرچوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو بہت سی کلیسیا جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو پاک مقام اور یہ میز جو خداوند یسوع مسیح نے دشمن کے روبرو سجائی ہے، کہ ہم نے اپنے خداوند کے خون کا اور اس کی موت کا اظہار کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے موا ہے، اس نے ہمارے لیے خون کو بہایا ہے. اور پھر پطرس یہاں پر خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ تمہیں تمہارا نہ سونا نہ چاندی بچا سکے گا، بلکہ مسیح یسوع کا خون ہے جو تمہاری مخلصی کے لیے بہایا جاتا ہے. یعنی کہ اس کا خون جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی بدی سے ہمیں بچاتا ہے اور اپنے ساتھ رہنے کا وہ ہمیں فضل دیتا ہے، تاکہ ہم اس کے خون میں اور اس کے بدن میں شامل ہوں اور ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی رہے. جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے انتہائی مختصر وقت میں اور انتہائی مرکزی اور بنیادی بات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. تو ناظرین، جس طرح میں نے پہلے یہ بات کہی کہ یہ کتنی ضروری ہے، خدا کے خادم نے اسی بات پہ فوکس کیا ہے اور یہ بات انہوں نے ود ریفرنس کی ہے کہ ابتدائی کلیسیا کتاب اعمال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز وہ جمع ہوتے تھے اور پھر روٹی توڑتے تھے، یعنی یہ شاعربانی کی رسم بھی ادا کرتے تھے، مل کر کھانا بھی کھاتے تھے. تو خدا کے خادم اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آج ہمیں بھی اس رسم کو ادا کرنا چاہیے. تو کس کلیسیا کے لیے اس میں کیا مشکل ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، تاہم ان کے لیے یہ پیغام ہے جو کبھی اس میں شامل نہیں ہوتے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، 3 ماہ گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، پھر کہیں شامل ہوتے ہیں. تو کم از کم اگر آپ ہفتہ وار یا مہینے کے بعد جب بھی ادا کر رہے ہیں، یا آپ کی کلیسیا کے جو ٹائم اسکیجول اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ضرور اس میں شریک ہوں اور برکت پائیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید سیکھتے ہیں. اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر مائیکل صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو آج کی مبارک رات کے تعلق سے، جس میں ایک انتہائی مبارک رسم کا آغاز ہوا، عشاء ربانی، یعنی وہ کھانا جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ زمینی زندگی میں آخری دفعہ کھایا اور پھر ساتھ اندیا دیا کہ جب وہ اپنے جلال میں آئے گا تو باپ کے گھر میں کھائے گا. آئیے ہم سیکھتے ہیں پاسٹر مائیکل صاحب کے وسیلے سے. تھینک یو سو مچ سر، خدا آپ کو بڑی برکت دے. سب سے پہلے میں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈینٹ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور پھر پاسٹر پطرس صاحب آپ کا، جنہوں نے ونس اگین موقع فراہم کیا کہ خدا کے کلام پر ہم بات چیت کر سکیں، سیکھ سکیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. جب ہم سارے مل کر شاعربانی پر بات کر رہے ہیں، اس رسم پر بات کر رہے ہیں، تو اس رسم کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصر نے خود رکھی ہے. جی جی.
ٹھیک ہے. اس رسم کو جو مقرر کرنے والے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہیں, اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عید فصح کی جدید شکل ہے. ٹھیک ہے, جدید شکل اس کو کہا جا سکتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر اس شاعر بانی کو مختلف نام دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم ایک لفظ, جیسے یونانی میں اس کو یوخرس کہا جاتا ہے, جس کا مطلب شکر یا شکر گزاری کرنا. اس موقع پر ہم خدا کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس لائق نہ تھے, لیکن تیرے خون کی اور بدن کی بدولت ہم اس لائق قابل ہوئے. پھر اس کے لیے آڈینس لفظ استعمال کیا گیا, یا اڈین کرنا, کسی چیز کو مقرر کرنا شاعر بانی کے لیے. پھر اس کو اس شاعر بانی تیسرا نام. چوتھا نام اس کو خداوند کی میز بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. پانچواں اس کا نام ہے کہ روٹی توڑنا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ نام ہے جو بائبل مقدس کے اندر شاعر بانی کے دیے گئے ہیں, اور مطلب سب کا ایک ہی ہے. مطلب سب کا ایک ہی ہے. اور اس کا جو معنی ہے, کیونکہ کس لیے ہم مناتے ہیں, مین جو پرپز ہے, خداوند یسوع مسیح نے کہا میری یادگاری کے لیے. تو یہ ریمیمبرنس ہے. ٹھیک ہے, ریمیمبرنس ہے. یہ اسی طرح ریمیمبرنس ہے جس طرح ہم 14 اگست مناتے ہیں, اور 14 اگست میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم یاد کرتے ہیں کس طرح پاکستان وجود میں آیا. ان تمام چیزوں کو ہم یاد کرتے ہیں. اور اس شکر گزاری کے موقع پر, اس شاعر بانی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں, خداوند کی اس ساری قربانی کو, اس کے خون کو, ان کوڑوں کو, ان کانٹوں کو جو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, کوڑوں کو یاد کرتے ہیں, پسلی میں نیزے کو یاد کرتے ہیں, اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند شکر گزاری کہ تو نے ہمیں اپنا خون بہا کر ہمیں خرید لیا. ہم اس لائق نہیں تھے, ہم اس قابل نہیں تھے, تو ہم اس موقع پر خداوند کی اس مہربانیوں کو یاد کرتے ہیں, اور فضل کو یاد کرتے ہیں جو ہم پر ہوا ہے. پھر یہ جو اس شاعر بانی ہے, عیشا کا مطلب ہے شام, ربانی خدا کی, رب کی. انگلش میں اس کو دا لارڈ سفر کہا جاتا ہے. خداوند کا کھانا, خداوند کا کھانا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب عید فصح کے موقع پر بھی یا ایونٹس کے اندر لوگ ایک جماعت کی صورت میں جمع ہوتے تھے, تو شام کو کھانا کٹھا وہ کھاتے تھے, ڈنر کرتے تھے. تو اس موقع پر یہ رسم کو ادا کیا جاتا. تو اس بات کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس رسم کا آغاز جب خداوند نے کیا, اور پھر آگے اس کا 2 ہی کام جس پر خداوند نے سب سے زیادہ زور دیا, ایک تو اشعار بانی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے, اور ایک بپتسمہ جس کا حکم دیا گیا ہے. ان دونوں کاموں میں سے یہ بڑی مقدس اور پاک رسم ہے. سیکرمنٹ بھی کہتے ہیں. جی سیکرمنٹ بھی کہتے ہیں, سوری, اس کو سیکرمنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ, اور پالوس رسول جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے خداوند کہہ رہے تھے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پوچھی ہے. کسی انسان نے اس کو رسم کو نہیں کہا, یہ باتیں خداوند کی, اور خداوند سے بات کیا پہنچی ہے کہ کلیسیا کرے, کلیسیا اشعار بانی کرے, روٹی توڑے, خون میں بدن میں شامل ہو. جب ہم بات کرتے ہیں رسولوں کے اعمال کے اندر کہ ابتدائی کلیسیا یا رسول جو تھے وہ ہر روز جمع ہوتے تھے, روٹی توڑتے تھے, رفاقت رکھتے تھے, تعلیم دیتے تھے, اور دعا کرتے تھے. اس لیے وہ بہت زیادہ مضبوط, سٹرونگ, اور خدا ان کے وسیلہ سے جلا دی. آج یہ فقدان ہے کہ کلیسیا جمع نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو ان کے پرپز ہو رہے ہیں, ان کے مقصد ہو رہے ہیں, وہ کسی اور مقصد کے لیے. کلیسیا کا جمع ہونا, رفاقت رکھنا, تعلیم دینا, روٹی توڑنا, یہ وہ بات ہے جس سے ایک ایماندار بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو کلیسیا کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صرف رسمی نہ منائی جائے, اس کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ ہم کیوں مناتے ہیں. یہ یادگاری ہے. اس جمع ہونے پہ ہم یاد کرتے ہیں خداوند کی اس قربانی کو, اس قربانی کو جو اس نے ہمارے لیے دی ہے. یادگاری. اور پھر جب ہم جمع ہوں گے, فیلوشپ کریں گے, رفاقت رکھیں گے. جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بات کی جائے, ایک دوسرے کا اہل و احوال پوچھا جائے, ایک دوسرے کے بارے میں جانچا جائے, پرکھا جائے, اور کلام کے مطابق جو سوالوں کی سمجھ نہیں یا جو باتوں کی سمجھ نہیں ہے وہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے ان کا سلوشن نکال سکیں, حل نکال سکیں, خدا سے رہنمائی لگیں. اس لیے وہ کلیسیا بہت زیادہ مضبوط تھی. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی.
تو اس میں جو شامل ہوتا ہے, بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن گناہ کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں. اور اس لیے پالوس رسول ہمیں اس بات سے روکتے بھی ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نامناسب طور پر اس میں شامل ہے. اسی لیے تو کہتا ہے کہ بعض بیمار بھی ہیں اور بہت سارے سو بھی گئے, کیونکہ اگر ہم جانچتے تو سزا. بیمار رہنے کا سبب یہ ہے, کمزور رہنے کا سبب یہ ہے, سو جانے کا سبب یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم شہربانی میں شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن ناپاکی کی حالت میں, گناہ کی حالت میں. حالانکہ یہ بڑی مقدس رسم ہے, پاک رسم ہے, جس کو کھانے سے پینے سے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے جو اس میں سے کھاتا اور پیتا نہیں ہے وہ سزا پائے گا, وہ قصوروار ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کھانا اور پینا ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث بنتا ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو جی شکریہ پاسٹر صاحب, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی دیگر خادمین کی طرح بڑے خوبصورت انداز میں اور انتہائی سادہ الفاظ میں ہمارے ناظرین تک یہ معلومات پہنچائی ہیں. آپ نے خدا کا کلام شیئر کیا ہے, خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. تو ناظرین, خدا کے خادم نے شہربانی کے تعلق سے مختلف الفاظ ہمیں بتائے ہیں جو اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. سب کا ایک ہی مقصد ہے, خداوند کی میز پر آنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اس کے بدن میں شریک ہونا, اور اس سے ہمیں روحانی تازگی ملتی ہے. تو خدا کے خادمین نے سب نے مل کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ ہمیں اس رسم کو جاننا ہے اور اس میں شامل ہونا ہے. تو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہی کیوں, تو جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, اور خدا کے خادم نے ابھی پہلے ریفرنس دیا کہ کتاب خروج کے 12ویں باب کے اندر ہمیں عید فصح, پاس اوور, ایک بہت بڑی عید تھی یہودیوں کی, جس کے بارے میں خدا نے خود منانے کا انہیں جو ہے وہ کہا. تو یاد دلاتی تھی ایک بڑی آزادی کی. اور تاریخی اعتبار سے اب کتاب خروج کو پڑھیں تو 430 برس, آپ 400 برس بھی کہہ سکتے ہیں, انہیں ایک بڑی آزادی ملی. تو یہی تاریخ انسان کی ہے کہ آدم کے بعد یسوع مسیح 4000 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے. اور یہ وہی جمعرات ہے جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. یعنی پہلے یہودی چھوٹے تھے, آج ساری نسل انسانی گناہ سے آزادی حاصل کر رہے ہیں. وہ سیاسی اعتبار سے آزاد ہوئے لیکن روحانی اعتبار سے غلام رہے. تو آج کی رات ہمارے لیے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے. یہ پوری دنیا کے لیے آزادی کا اعلان ہے کہ میرا خون بہایا جاتا ہے, میرا بدن توڑا جاتا ہے, جو یسایا کی کتاب کے 53 باب کی ایک خوبصورت تصویر ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو آج کی رات اس میں شریک ہوں اور گناہ سے توبہ کریں اور نجات پائیں, جس طرح کہ خدا کے خادمی نے مجموعی طور پر سکھایا ہے کہ اس کا تقدس اپنے سامنے رکھیں اور اس میں شریک ہوں اور برکت پائیں. خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. تو جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے اور باخبر رہیے ایسٹر کے تمام فیسٹیول سے اور مزید سیکھیے, کیونکہ آپ کی روحانی ادبی تعلیمی ترقی کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے انتہائی عمیق اور گہرے بیدوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس لیے ان تمام روحانی باتوں سے باخبر رہیے. آپ اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.